जल्दी आएँ, आपको हज़रत मीसा मज़ार की मुकम्मल तारीख़ भी बताता हूँ और उनके रोज़े की ज़ियारत भी कराता हूँ और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ज़ियारत करने को मिलेगा। घर बैठ के जनाब मीसा मज़ार की ज़ियारत करें। ये कूफा शहर में वाक़े इमाम अली के घर के सामने यहाँ उमर बिन ऐस का घर था। यहीं पे जनाब मीसा मज़ार को सूली पे चढ़ाया गया। ये मीसा मज़ार का रोज़ा है जिस पे लिखा हुआ है अस्सलाम अलैका मीसा मज़ार, लाख दुरूद व सलाम हूँ इमाम अली के सच्चे सहाबी कदर। इमाम अली अलैहिस्सलाम से जब मुकालमा हुआ तो जब मुकालमे के बाद कहा कि आप पे लाखों मेरी जानें कुर्बान, तो मौला ने कहा इज़न तकुन माई भी दरजती, महशर में खुदा तुझे मेरे साथ रखेगा। कत्ल हुसैन के लिए तैयारियां कर रहे हो वो सारे लोगों को बताने जा रहा है। जब ये बात पता चली तो फ़ौरन ये हुक्म दिया गया मीसा मज़ार की ज़बान को काटा जाए। इब्न ज़ियाद ने रज़ामंदी दिखाई और फ़ौरन एक बंदे को भेजा, जनाब मीसा की ज़बान को काटा गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी। इस वक्त मौजूद हूँ कूफा शहर में। हज़रत मीसा मज़ार इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो सच्चा सहाबी जलील क़द्र जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के इश्क में शहीद किया गया। जनाब मीसा मज़ार इमाम अली का वो सच्चा सहाबी है जिसे मुसलमान जो हैं दरगुज़र करते हैं। जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सलमान मोहम्मदी जो हैं उनको दरगुज़र किया जाता है। जब असहाब का ज़िक्र आता है तो तमाम असहाब का तो ज़िक्र किया जाता है, मगर अफसोस मुसलमान रसूल खुदा के सहाबी सलमान मोहम्मदी, अबू ज़र, मिक़दाद इनको भूल जाते हैं। एक अदावत है और बहुत बड़ी सोची समझी प्रोपेगंडा है, क्योंकि जब उनका नाम आएगा तो मौला अली तक बात जाएगी। जब मौला अली तक बात जाएगी तो फिर काम ख़राब हो जाएगा उनका, जो जिस पे वो मेहनत कर रहे हैं उनकी रोज़ी रोटी ख़राब हो जाएगी, जो मौरख़ीन हैं, मुल्ला जो भी हैं। हज़रत मीसा मज़ार इनकी तारीख़ मिलती जुलती आएँ, आपको हज़रत मीसा मज़ार की मुकम्मल तारीख़ भी बताता हूँ और उनके रोज़े की ज़ियारत भी कराता हूँ और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ज़ियारत करने को मिलेगा। घर बैठ के जनाब मीसा मज़ार की ज़ियारत करें। वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी आपको बताऊंगा, पूरी तारीख़, जिसे देखने के बाद यकीन जब इस रोज़े पे आएंगे मुझे दुआ देंगे आप। खजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हज़रत मीसा मज़ार। ये कूफा शहर है, इसी कूफा शहर में मस्जिद कूफा है और मस्जिद कूफा के बिल्कुल सामने हज़रत मीसा मज़ार का रोज़ा मुबारक। हज़रत मीसा मज़ार के रोज़े पे जब लेडीज़ की तरफ जो दरवाज़ा है उसका दरवाज़े का जो नाम है बाबे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम। अब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा क्यों है? क्योंकि जब मीसा मज़ार की आप ज़ियारत पढ़ेंगे तो कुछ अल्फाज इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के मिलेंगे, जिसमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मीसा हम आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। एक इमाम किसी शख्स के लिए कहे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, यानी एक मंजिल है जो मीसा मज़ार ने पाई है, जिस वजह से इमाम कहता है कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये कूफा शहर में वाक़े इमाम अली के घर के सामने यहाँ उमर बिन ऐस का घर था। यहीं पे जनाब मीसा मज़ार को सूली पे चढ़ाया गया। पूरी तारीख़ इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको ज़ियारत भी कराई जाएगी, कूफा शहर भी दिखाया जाएगा और आपके लिए दुआ भी की जाएगी आने के लिए। ये रोज़े का मेन दरवाज़ा है, चप्पल जमा करने के बाद एंट्री गेट होती है। मैं अंदर जाऊंगा इससे पहले कि मैं आपको यहाँ कूफा का थोड़ा सा मुआयना करा दूँ। ये मुज़ीब भी बना हुआ है और मीसा मज़ार की वो रवायत जो मौला से मुकालमा हुआ था वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आपको इंशाल्लाह पढ़ के उसका तर्जुमा करके सुनाऊंगा। शहर कूफा जो ज़ायरीन आ चुके हैं इराक़, यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद अपनी याद को ताज़ा करेंगे। जो नहीं आ सकें इस वीडियो के ज़रिए से वो ज़ियारत कर लें। यह वो कूफा शहर है जहाँ मेरे मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम 5 साल 6 माह रहे और इस्लाम की, दीन की, रसूल खुदा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की और कुरान की खिदमत पेश करते रहे मुसलमानों के दरमियान। इसी कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जो मस्जिद कूफा है 19 रमज़ान पे ज़रबत मार के ज़ख्मी किया और 21 रमज़ान में आपकी शहादत हुई। आपका घर इस मस्जिद के बिल्कुल सामने पीछे वाली साइड बाबे जो है किबले की तरफ जो आपकी बहन का घर था, आप वहाँ पर कुछ अर्सा रहे थे। यही इसी घर में आपको मौला हसन ने गुस्ल और कफन दिया।
حضرت میثم تمار کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ان سچے صحابیوں میں سے ایک ہے جن کو مولا نے خاص علوم سکھائے تھے۔ علم ملایا والبلایا، یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسے علم ہے جو زمین پہ ہاتھ رکھ کے زمین کے تمام معاملات کو، تمام اشیاء کو جو خدا نے خلق کی ہیں ان کے بارے میں تمام علم رکھتی ہے۔ علم ملایا اور بلایا میں سے جو دونوں علم ہے، ایک زمین کا اور ایک آسمان کا علم کہا جاتا ہے، فلکیات کا، یہ علوم امام علی علیہ السلام نے چند خاص اصحاب کو سکھایا اور پڑھایا تھا، جن میں جناب میثم تمار ہیں، جناب سلمان جو ہیں محمدی ہیں، جناب کمیل ہیں، اور اس طرح کے خاص مولا کے رازدان جن کو مولا اپنے راز بتاتے تھے۔ میثم تمار کو بھی مولا علی علیہ السلام کے عشق میں شہید کیا گیا۔ جناب میثم تمار جو ہے جناب سلمان محمدی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جب میرے مولا مشکل کشا علی علیہ السلام بازار میں گئے، جب اس غلام پہ، جب اس شخص پہ نظر پڑی تو مولا علی نے اس کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ خریدنے کا وقت آیا تو اس خاتون نے جو کوفہ کی تھی انہوں نے قیمت بڑھا چڑھا کر مولا کو پیش کی۔ مولا نے جتنی بھی قیمت تھی اس پہ رضامندی دکھائی، پھر بڑھا دی گئی، پھر رضامندی دکھائی، پھر بڑھا دی گئی، پھر رضامندی۔ اسی طرح میثم جو ہے تمار کو خرید لیا۔ سلمان محمدی کا بھی بالکل ایسا ہی قصہ ہے۔ جب رسول خدا نے سلمان محمدی کو خریدنا چاہا تو اس خاتون نے جو قیمت لگائی تھی وہ بالکل جو ہے ایسی قیمت تھی جسے کہ وہ اپنے غلام کو بیچنا نہیں چاہتی۔ گویا آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، سلمان محمدی کو رسول خدا نے خرید لیا اور میثم تمار کو بھی مولا نے خرید لیا، اور رسول خدا نے بھی جناب سلمان محمدی کو آزاد کر لیا اور میثم تمار کو مولا نے آزاد کر لیا۔ اور پھر کہا کہ شخص تمہارا نام کیا ہے؟ تو جناب میثم نے اپنا نام سالم بتایا۔ مولا نے کہا کہ میں نے اپنے رسول سے سنا ہے تمہارا نام میثم ہے، تو فوراً ان کی آنکھیں کھلی اور کہا کہ بے شک آپ کے رسول خدا نے بالکل صحیح فرمایا، میرا نام میثم تھا اور اس خاتون نے میرا نام سالم رکھا تھا، اور اب میں خود کو میثم کے نام سے پہچاناؤں گا۔ تو امام علی نے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اب کے بعد تو میثم ہی کہلوایا کرو۔ آپ کھجور کے جو ہیں بیچتے تھے۔ کس جگہ کھجور بیچتے تھے؟ مسجد کوفہ کے سامنے امام علی کی ایک شہزادی ہے، بی بی خدیجہ بنت امام علی، جہاں پر ان کا روضہ ہے وہیں پر مسجد کوفہ کے دروازے پر میثم تمار کا وہ شاپ، وہ دکان ہوا کرتا تھا جہاں پہ کھجور سیل کرتے تھے۔ آج اسی جگہ پر مولا علی کی شہزادی کا روضہ ہے، ان کی قبرت ہے جہاں پہلے میثم تمار کا جو ہے دکان ہوا کرتا تھا۔ یہ میثم تمار کا روضہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا میثم تمار، لاکھ درود و سلام ہوں امام علی کے سچے صحابی قدر۔ دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اصحاب کی جب بات کرتے ہیں تو ان اصحاب میں سے جناب سلمان محمدی کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، میثم مقداد کو، ابو ذر کو اور جناب عمار کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اصحاب سے محبت کرنے والے یہ کیوں اس طرح اہل بیت سے؟ دیکھیں مورخ نے، اگر وہ مورخ جو ہے یا ملا جو اس زمانے کے جو تاریخ دان ہے، اگر وہ بتانا چاہے، سچ بتانا چاہے تو حضرت نوح، حضرت آدم، بی بی حوا کے قصے آپ کو اس طرح بتائے گا جسے گویا وہ موجود تھا وہاں پر۔ مگر نہ بتانا چاہے تو آل رسول سے اتنا بغض رکھے گا، آل رسول سے محبت رکھنے والوں سے اتنا بغض رکھے گا جیسا گویا اس سے اسلام کا تعلق ہی نہیں ہے اور اسے کچھ نہیں پتہ پڑھنے کے باوجود بھی۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے۔ چلتے ہیں حضرت میثم تمار کے روضے کی زیارت کرنے، اور ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی، کس نے شہید کیا، یہ ان کے روضے پہ آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم یا میثم ابن یحییٰ تمار، سلام آپ پر اے میثم جو کھجور بیچتے تھے کوفہ میں، یحییٰ کے بیٹے۔ آپ کے بیٹے کا نام جناب جو ہے صالح ہے، اور یہ مولا علی کا وہ مکالمہ میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اس کی جو ہے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ قال میثم تمار، امام علی نے میثم تمار سے فرمایا، دعانی، مجھے امام علیہ السلام نے بتایا، امیر المومنین نے، وقال کیف انت یا میثم، جو ہے امام علی نے سوال کیا، اے میثم کیف انت یا میثم اذا دعا بنی امیہ، تجھ پہ اس وقت کیا گزرے گی، تمہارا کیا حال ہوگا جب بنی امیہ ابن زیاد کا جو ہے ابن زیاد بنو امیہ سے جن کا تعلق ہے وہ تمہیں یہ کہے کہ تم برات اختیار کرو، یعنی بیزاری کا اعلان کرو علی ابن ابی طالب سے۔ وقال، تو میثم تمار نے بولا
یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر، میرے مولا، انا میں واللہ لا ابرأ منک، میں کبھی بھی ہرگز آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کروں گا۔ پھر امام علی نے کہا قال اذن واللہ، پھر اللہ کی قسم، یقتلک ویصلبک، تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تجھے قتل کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے پھائی پہ چڑھانا، ایک سولی پہ چڑھانا۔ پھائی پہ بر وقت اس کو موت آ جاتی ہے، سولی پہ بڑی مشکل سے موت آتی ہے۔ پھر اس وقت میثم تمار نے کہا اصبر کا فدا کا فی اللہ قلیل، آپ کی محبت میں یہ بہت کم ہے، خدا کی قسم میں صبر کروں گا۔ پھر مولا علی نے کہا یا میثم اذن تکون معی فی درجتی، اگر تم اس پہ باقی رہے کہ میثم خدا کی قسم تم میرے محشر کے دن میرے ساتھ رہو گے، جہاں میرا درجہ ہوگا وہیں میرے ساتھ رہو گے۔ سولی پہ چڑھایا گیا ابن زیاد ملعون نے، جو پہلے بصرہ کا حاکم تھا۔ امام حسین کی شہادت کے لیے ان کو کوفہ بھیجا گیا کہ کوفہ سے خطوط آئے تھے مولا حسین کو شہید کرنے کے لیے، کیونکہ مولا حسین مدینہ سے نکل چکے تھے۔ اور پھر جو ہے عمرے کے لیے آپ خانہ کعبہ گئے، اور خانہ کعبہ میں آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ یزید نے 40 لوگوں کو بھیجا احرام کی حالت میں کہ اگر حسین کو خانہ کعبہ پہ بھی دیکھو اسے شہید کر دو۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کی ملاقات کے لیے جناب میثم تمار کہا جاتا ہے، مدینے پہنچے تو مولا حسین نکل چکے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، اور امام حسین علیہ السلام سے جو ہے ملاقات نہیں ہوئی۔ جناب سلمہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جناب میثم کو عطر دیا اور پھر کہا میں نے اپنے رسول سے سنا ہے اے میثم تمہارے بارے میں، اور تمہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ پیش گوئی بھی جناب سلمہ نے جو ہے جناب میثم تمار کو پیش کی تھی۔ یہاں پہ ایک سلام لکھا ہوا ہے میثم تمار کے نام پہ، زیارت نامہ، اس میں امام باقر علیہ السلام کے وہ جملے بھی لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ السلام علی من قال فی حق امام الباقر علیہ السلام انی لأحب حبا شدیدہ، کہ امام باقر نے فرمایا کہ ہم آپ سے بہت شدت سے محبت کرتے ہیں۔ چلے جی آذان سنتے ہیں۔ میثم تمار کے روزے پہ آج بھی کھجور کے درخت موجود ہوتے ہیں۔ یہ درخت کیونکہ آپ کھجور بیچتے تھے اور آپ کا تعلق کھجور سے تھا، ان کھجور کے درخت پہ ہی آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا، جسے مولا نے بشارت دی تھی۔ آذان سنیے گا۔ جل جلالہ۔ جل جلالہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد رسول اشہد ان علی ولی اللہ، یہی آواز بلند تھی میثم تمار کی شہادت کے وقت۔
جگہ پر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوفہ میں حضرت میثم تمار کا روضہ مبارک، یہ قبر ہے طاہر میثم التمار۔ جناب میثم تمار کے ساتھ تمار کیوں جوڑا جاتا ہے؟ آپ کا نام میثم اور تمار اس کے لیے کہا جاتا کہ آپ کا شعبہ تھا جس میں آپ کھجور سیل کیا کرتے تھے کوفہ میں۔ آپ کا پیشہ کھجور سیل کرنا تھا اور آپ کی شاپ جو ہے مسجد کوفہ سے باہر جہاں امام علی علیہ السلام کی شہزادی جناب خدیجہ کا روضہ ہے، وہی جگہ آپ کی کھجور سیل کرنے کی تھی۔ آپ کھجور سیل کرتے تھے جس وجہ سے آپ کو تمار کہا جاتا ہے۔ عربی میں تمر کو کھجور کو تمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ میثم جو کھجور کو سیل کیا کرتا تھا۔ حضرت میثم تمار کو جب یہ مولا مشکل کشا نے پیش گوئی کی تھی، اس کے بعد میثم تمار ہر روز اس درخت کو پانی دیا کرتے اور اس کے سائے میں نماز پڑھتے اور شکرانہ ادا کرتے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے کہ درخت جلد سے بڑا ہو جا، میرے مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ کلام سچا ہو جائے کہ مجھے ان کے عشق میں قتل کیا جائے گا۔ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا کہ جو شہادت کے لیے اس قدر دیوانہ ہو کہ جس کھجور کے درخت کے بارے میں بتایا گیا اس کو وہ پانی دیا کرتا تھا۔ یہ ان کی ذریعہ طہر ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ سلام، السلام علیک یا میثم ابن یحییٰ تمار، آپ کے والد کا نام یحییٰ تھا، اور یہ روضہ مبارک خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا اللہ۔ یہ اتنا خوبصورت روضہ سونے سے چاندی سے سجا ہوا، اللہ ہی جانے، ماشاء اللہ جی۔ امام علی علیہ السلام سے جب مکالمہ ہوا تو جب مکالمے کے بعد کہا کہ آپ پہ لاکھوں میری جانیں قربان، تو مولا نے کہا اذن تکون معی فی درجتی، محشر میں خدا تجھے میرے ساتھ رکھے گا۔ حضرت میثم تمار کو شہید کیا گیا۔ آپ جب واپس لوٹے، مولا حسین سے ملاقات نہیں ہوئی، تو جب واپس کوفہ کی طرف آ رہے تو ابن زیاد ملعون بصرہ سے کوفہ آ چکا تھا، مولا حسین کی قتل کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ تو جناب میثم جیسے کوفہ پہنچے اسے گرفتار کر لیا گیا، اور پھر چہرے کو دیکھنے کے بعد ابن زیاد نے گھٹیا الفاظ کہے اور میثم تمار سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، تیرے مولا نے تجھے کیا بتایا ہے؟ تو میثم تمار نے کہا کہ میرے مولا نے مجھے بتایا ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اچھا یہ نہیں بتایا کہ کون قتل کرے گا؟ کہا مولا مشکل کشا نے بتایا ہے کہ ایک فاجر گھٹیا ترین عورت کے بیٹا جو ہے وہ تجھے قتل کرے گا اور تمہاری زبان کو کاٹ دے گا۔ اور پھر میثم تمار کو جب یہ ابن زیاد نے سنا میثم تمار کی یہ زبان، غصہ کیا اور فوراً زندان میں ڈال دیا۔ زندان میں جناب میثم سے جناب مختار ثقفی کی ملاقات ہوئی، اور مختار ثقفی کو جب میثم تمار سے ملاقات ہوئی تو یہ فرمایا، اے مختار، میں نے اپنے مولا مشکل کشا سے سنا ہے کہ تم امام حسین نواز رسول امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوگے، انتقام لوگے۔ تو مختار ثقفی نے کہا واللہ میں نے کئی لوگوں سے یہ باتیں سنی، مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر جبکہ میثم تم نے بتایا ہے کہ تمہارے بارے میں نے یہ سنا ہے کوفہ میں کہ جس طرح قرآن کی آیات صادق اور سچی ہیں، اس طرح میثم کی زبان بھی سچی ہے۔ اور یہ بشارت دی تھی جناب میثم تمار نے مختار کو۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد جناب میثم تمار کو زندان سے نکال کے اسی کھجور کے الٹا لٹکا دیا گیا اور جسم میں سوراخ کیے گئے، اور اسی حالت میں بھی مولا مشکل کشا کے فضائل بیان کرنے لگے۔ کوفے والوں کو کہے، اے کوفے والوں جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یزید کی کیا پروپیگنڈا ہے اور یہ ابن زیاد کیا چاہتا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے۔ مولا علی نے کچھ مجھے خاص باتیں بتائیں، وہ تجھے میں بتانا چاہتا ہوں۔ عمر ابن عیس نے یہ باتیں سنی اور فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی کہ میثم تمار سولی پہ بھی لوگوں کو فضائل علی سے آگاہ کر رہا ہے، اور تمہاری تمام پروپیگنڈا جو یزید نے تجھے دی ہوئی ہے، قتل حسین کی جو تیاریاں کر رہے ہو، وہ سارے لوگوں کو بتانے جا رہا ہے۔
جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً یہ حکم دیا گیا میثم تمار کی زبان کو کاٹا جائے. ابن زیاد نے رضامندی دکھائی اور فوراً ایک بندے کو بھیجا. جناب میثم کی زبان کو کاٹا گیا. اور اس وقت دربار میں بھی ابن میثم تمار نے کہا تھا کہ میں نے مولا سے سنا ہے کہ میری زبان کو کاٹا جائے گا. اور ابن زیاد نے کہا یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری زبان کو کاٹے تاکہ تمہارے مولا کا قول جھوٹا ہو. اسی طرح میثم تمار مسکرایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جبرائیل نے رسول اللہ کو، رسول اللہ نے مولا علی کو، اور مولا علی نے مجھے خبر دی اور یہ بات جھوٹ ہو. اور پھر وہی ہوا جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا. جناب میثم تمار کو سولی پہ لٹکانے کے بعد زبان کاٹی گئی اور ان کو شہید کیا گیا. آپ کی شہادت مولا حسین کی کربلا پہنچنے سے پہلے 10 دن ہوئی ہے. مولا حسین 2 محرم پہ کربلا پہنچے اور آپ کی شہادت 22 ذی الحج کو ہوئی ہے، اور جس دن یہاں پر عزاداری اور پرساداری کی جاتی ہے. یہ سونے اور چاندی کے جواہرات، جو ایک کھجور بیچنے والا تھا مگر عشق علی میں اتنا بلند اور بالا رہا کہ آج ان کے روزے پر سونے سے اور چاندی سے ان کی زری بنی ہوئی ہے اور اتنا خوبصورت روزہ ہے. یقیناً جو اہل بیت سے مودت رکھتا ہے خدا اسے ایسے ہی سنوار دیتا ہے. جب تک مولا مشکل کشا کے روزے تک روشنیاں ہوں گی تب تک میثم تمار کا روزہ بھی جگمگاتا رہے گا اور زائرین کا مرکز بنا رہے گا. زائرین جب عراق آتے ہیں ان میں سے ایک زیارت جناب میثم تمار کی ہے. ہر ماں یہ تمنا رکھتی ہے کہ میرے خدا، ہر مومنہ ماں، کہ میرے بچے کو میثم تمار کی طرح زبان عطا کر جو فضائل علی میں، اور جسم عطا کر جو فضائل علی میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں مگر اس کے جسم سے بھی علی علی کی صدائیں بلند. بے شک اے میرے اللہ ہماری بھی یہی دعا ہے. اللہ پاک آپ سب کو جناب میثم تمار کی زیارت نصیب کرے. 22 ذی الحج جناب میثم تمار کی شہادت. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. میں آپ کے ساتھ شاکر ہوں. اس کی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد اپلوڈ کروں گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام زیارات جو عراق میں، ایران میں، سعودی عرب میں، شام میں آپ کو ان سے آگاہ کیا جائے اور زیارت کرائی جائے. یہ میرا شہزادہ ابو الحسن ہادی ہے. ہادی ابو الحسن السلام علیکم. کدھر زیارت کر لی ہے؟ جاؤ ادھر پپی دو، پپی دو. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لاکھوں درود و سلام. اے میثم تمار.